उलमा है वारिसीने अंबिया, दामन इनका सब आओ थाम लें। ये बांटते हैं इल्म की मीरास, जन्नत के इनसे आओ दाम लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीन अंबिया। इस प्रोग्राम में हम उलमाए इस्लाम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत पाते हैं और उनकी ज़िंदगी के खूबसूरत पहलुओं पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। इससे हमें इल्म और उलमा से मोहब्बत का जज्बा भी मिलता है और इल्म दीन सीखने की एक लगन पैदा होती है। और उलमाए किराम ने जो तदरीसी एतबार से, कलमी एतबार से, तसनीफ़ी एतबार से दीन की खिदमत की है, इस्लाम के लिटरेचर को आगे बढ़ाया है, तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। दीन से मुताल्लिक लिखी जाने वाली जो किताबें हैं, जिनमें कुरान मजीद, बुरहान रशीद की तफासीर हैं, अहादीस मुबारका की किताबें हैं, शरई मसाइल से मुताल्लिक किताबें लिखी गईं, सैकड़ों किताबें हैं। अल्लाह ताला उलमाए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से मोहब्बत रखने, उनको पढ़ने और उनसे इल्म दीन सीखने की हमें सआदत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, दरस निज़ामी, जिसको मुरव्वजा दौर में आलिम कोर्स कहा जाता है, मौजूदा दौर में इस ज़माने में अगर किसी ने आलिम कोर्स करना हो तो उसके लिए दरस निज़ामी का एक पूरा सिलेबस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत भी एक पूरा इदारा कायम है जामिअतुल मदीना के नाम से, जिसमें तकरीबन 8 साल का ये कोर्स करवाया जाता है। तो दरस निज़ामी का जो सिलेबस है, आलिम कोर्स का जो सिलेबस है, उसमें कई किताबें पढ़ाई जाती हैं। उनमें से एक किताब है जो इल्म फ़िक़्ह के मौजू पर है, जिसको हिदाया कहा जाता है। ये इंतहाई शानदार किताब है और आलिम कोर्स करने वाला जो स्टूडेंट होता है, इल्म फ़िक़्ह से मुतालिक यानी शरई अहकामात से मुतालिक किताबें पढ़ने की इब्तिदा करता है, तो इब्तिदा में उसको चंद किताबें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि नूरुल इज़ा है, इसी तरह कुदूरी है, मुख्तलिफ फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इन किताबों के बाद दरस निज़ामी में मुस्तकिल तौर पर कई दर्जात में, कई क्लासेस में जो किताब पढ़ाई जाती है बाकायदगी के साथ इल्म फ़िक़्ह के मौजू पर, उसको हिदाया कहा जाता है। यानी मौजूदा ज़माने में दरस निज़ामी करने वाले स्टूडेंट ने इल्म फ़िक़्ह जो सीखना है, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर सिलेबस के तौर पर जो किताब है वो हिदाया है। इंतहाई मशहूर और इंतहाई मुस्तनद और उलमा और तलबा के दरमियान राइज किताब है। इसके मुसन्निफ़ कौन थे, उनकी सीरत क्या थी, उनका अंदाज़ क्या था, उनकी दीनी खिदमात क्या थी, उनका इखलास का मामला क्या था, आज के सिलसिले में हम उनकी सीरत की चंद झलकियों को जानने की कोशिश करेंगे। चुनाचे साहिब हिदाया यानी इस हिदाया नामी किताब को तहरीर करने वाले जो मुसन्निफ़ हैं, उनका मुकम्मल नाम है अली बिन अबू बकर बिन अब्दुल जलील फरगानी मरगीनानी रिशदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये जिन इलाकों से इनका ताल्लुक था, उस एतबार से ये इनकी निस्बतें बयान की गई हैं। आपका असल नाम अली बिन अबू बकर है और फरगानी, मरगीनानी और रिशदानी ये इलाकों के एतबार से आपकी निस्बत है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अगर शजरा नसब देखा जाए तो ऊपर कई पुश्तों में जाकर शजरा नसब खलीफा अव्वल हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। तो यूं साहिब हिदाया नस्बी एतबार से सिद्दीकी हैं, यानी जनाब सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीख़ विलादत 8 रजबुल मुरज्जब सन 511 सिने हिजरी है, यानी आप 6ठी सदी के बुजुर्ग हैं। पीर के दिन नमाज असर के बाद मरगीनान नामी एक इलाके में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जैसे ही शऊर की मंजिलों को तय फरमाया और उस उम्र पर पहुंचे जिसमें आके एक बच्चा इल्म दीन हासिल करता है या मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की तरफ रग़बत करता है, तो साहिब हिदाया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने दौर के जलीलुल क़द्र असातिज़ा उलमा से इक्तिसाब फैज़ किया और जो आलिम कोर्स के एतबार से सिलेबस था उस ज़माने में, आपने उन कोर्स की किताबों को पढ़ा और अपने वक्त के एक अजीम मुहक्किक, मुफ्ती और बहुत बड़े फ़कीह की सूरत में उभरे।
پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی خدمت کے لیے جو ذریعہ اختیار فرمایا وہ تصنیف اور تالیف کا تھا، یعنی دین متین کی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مسلمانوں میں عام کرنا ہے، دین اسلام کے احکامات کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، تبلیغ دین کرنی ہے، تو اس کے مختلف طریقے اور ذرائع ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت کی جائے، یعنی کہ بیانات اور تقاریر کی جائیں جس کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ درس و تدریس کے ذریعے، یعنی باقاعدہ ایک استاد کی صورت میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دین کی باتیں سمجھانا، ان کو کتابیں پڑھانا، یہ بھی دین کی خدمت کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک دین کی خدمت کا وہ طریقہ ہے جو انتہائی مؤثر ہے اور جس کے اثرات بڑے دیر پا ہیں، وہ یہ ہے کہ قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مختلف زمانوں میں دیکھتے ہیں، ہر دور میں، ہر صدی میں علم دین کے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے جہاں علماء کرام نے تدریسی خدمات دیں، واعظ و نصیحت کا معاملہ کیا، وہیں پر قلمی خدمات بھی سر انجام دیں، یعنی دین کے مختلف سبجیکٹس پر، موضوعات پر، فنون پر درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی دنیا میں قرآن مجید کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، عربی زبان میں ہوں، فارسی زبان میں ہوں، اردو زبان میں ہوں، اتنی ہے کہ ایک انسان کی زندگی شاید اس کے ایام ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ تفاسیر اور ان میں جو تشریحات بیان کی گئی ہیں ان کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ اگر احادیث کی کتب کو دیکھتے ہیں تو حدیث کی متعدد کثیر کتابیں ہیں، پھر ان احادیث کی ایکسپلینیشن کے لیے، ان کی تشریحات کے لیے علماء کرام نے سینکڑوں کتابیں تحریر کی ہیں، کئی جلدوں پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ اگر حدیث کے معاملے میں ہم کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی کے ایام ختم ہو جائیں گے، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ کتابیں اور ان کے اوراق ختم نہ ہوں گے۔ علم فقہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، علم تصوف کو دیکھتے ہیں، علم عقیدہ کو دیکھتے ہیں۔ الغرض علماء اسلام نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، علم فقہ کے حوالے سے، علم تصوف، علم عقیدہ اور دین کی مختلف تشریحات کے حوالے سے انہوں نے اتنا اسلامک لٹریچر چھوڑا ہے کہ انسان پڑھتا رہے اور اپنے دین کو سمجھتا رہے۔ تو انہی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں ہدایہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جب سے تحریر کی گئی اس وقت سے لے کے آج تک یہ درس نظامی یعنی عالم کورس کے سلیبس کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علماء کرام نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے کہ یہ کتاب اگر کوئی طالب علم پڑھے گا، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے گا، دین کو سمجھنے والا شخص پڑھے گا تو اس کو علم فقہ میں مہارت آئے گی، وہ علم فقہ کی گتھیوں کو سلجھانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے گا۔ تو مصنفین اسلام میں صاحب ہدایہ کا نام بڑا روشن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ویسے تو فقہ کے موضوع پر، دیگر موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن آپ کی وجہ شہرت یہ ہدایہ ہے۔ لیکن یہ ہدایہ کیوں لکھی گئی اور ہدایہ کا اسلوب کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر المعروف صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ علم فقہ کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی جائے جس میں فقہ کے تمام ہی ابواب اور مسائل کو ذکر کیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی تصنیف کے لیے متقدمین علماء یعنی پہلے کے علماء کی 2 کتابوں کا انتخاب فرمایا۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب مختصر القدوری کے نام سے مشہور ہے، جو درس نظامی کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور محرر مذہب حنفی تلمیذ امام اعظم حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الجامع الصغیر جو کہ کتب ظاہر الروایہ میں سے ایک کتاب ہے، ان 2 کتابوں کا انتخاب کیا۔ یعنی کہ صاحب ہدایہ ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں اور آپ نے 2 کتابوں کو اس کے لیے معیار بنایا، ایک امام قدوری کی قدوری شریف اور ایک امام محمد کی الجامع الصغیر۔ ان دونوں کتابوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام آپ نے بدایت المبتدی رکھا۔ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی فقہ کے موضوع پر تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن میں پھر ایک اور خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کتاب کی شرح لکھی جائے، یعنی بدایت المبتدی میں فقہ کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کی کچھ تشریحات کی جائیں، ان کے دلائل کو ذکر کیا جائے، ان کی تفصیلات کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب بدایت المبتدی کی شرح لکھنا شروع کی، اور لکھتے لکھتے یہ کام اتنا ضخیم ہو گیا کہ اس بدایت المبتدی کی شرح
تقریباً 80 جلدوں پر آ گئی، یعنی 80 والیومز بن گئے، اور اس کا نام آپ نے کفایت المنتہی رکھا۔ لیکن آپ کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ بدایت المبتدی کی جو شرح کفایت المنتہی کے نام سے لکھی گئی ہے، جس کی تقریباً 80 جلدیں ہیں، اتنی بڑی کتاب کون پڑھ سکے گا؟ یہ ان کے دل میں امت کا درد تھا۔ چنانچہ پہلے ایک کتاب لکھی بدایت المبتدی، پھر اس کی شرح 80 جلدوں میں کفایت المنتہی لکھی۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو کام طویل ہو چکا ہے، 80 جلدیں پڑھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ 80 جلدوں کی جو شرح لکھی گئی ہے کفایت المنتہی، اس کو مختصر کیا جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسری کتاب تحریر کی، جو کہ کفایت المنتہی جیسی عظیم 80 جلدوں والی کتاب کا خلاصہ تھا، اس کی تلخیص تھی، اور اس کتاب کو آپ نے تصنیف کیا۔ اس کتاب کو آج دنیا ہدایہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، جو امام برہان الدین علی بن ابو بکر فرغانی مرغینانی رشدانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے، یہ در حقیقت تیسرے درجے پر آ کر کتاب ہے۔ پہلے آپ نے بدایت المبتدی تحریر کی، پھر اس کی شرح 80 جلدوں میں کفایت المنتہی تحریر کی، پھر کفایت المنتہی کی تلخیص اور اس کا خلاصہ آپ نے تحریر فرمایا، جس کو دنیا ہدایہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب ہدایہ اتنی مقبول ہے کہ صدیوں سے درس نظامی کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، اور علماء اس کے حوالے اور ریفرنسز پیش کرتے ہیں، اس کو حجت اور دلیل کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اور فضل ہے حضرت سیدنا امام برہان الدین علی بن ابو بکر المعروف صاحب ہدایہ پر، کہ آپ کی کتاب کو اتنی شہرت اور اتنی اہمیت دی گئی۔ لیکن اس کا ایک بنیادی سبب علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہدایہ جب اس کتاب کو تحریر کر رہے تھے، تو اس کتاب کو تحریر کرنے کے زمانے میں آپ نے ایک ایسا عمل فرمایا جو انتہائی اخلاص پر مبنی تھا۔ اس عمل کی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیگر علماء کی کتابوں کے مقابلے میں صاحب ہدایہ کی اس کتاب ہدایہ کو اتنی مقبولیت اور اتنی شہرت عطا فرمائی ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ چنانچہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کفایت المنتہی کی جب تلخیص ہدایہ لکھنا چاہی، تو اس وقت آپ نے جب ابتدا فرمائی تو وہ زمانہ تھا سن 573 سن ہجری کا، یعنی 6 صدی کے دوران ہی آپ نے اس کتاب کی تصنیف شروع کی، اور تقریباً 13 سال کے طویل عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایہ شریف تحریر فرمائی۔ یہ کئی جلدوں پر موجود ہے۔ 13 سال کے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا، اور جب آپ تصنیف کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر بھی کافی بڑی ہو چکی تھی، آپ معمر ہو چکے تھے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے لکھا گیا کہ جب صاحب ہدایہ کو تحریر کر رہے تھے، اور وہ 13 سال کا عرصہ تھا، تو 13 سال کے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفلی روزوں کا سلسلہ رکھا، یعنی مسلسل آپ روزے رکھا کرتے۔ صرف پورے سال میں جو 5 دن ہیں جن کو ایام منہیہ کہا جاتا ہے، جن میں روزہ رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ 4 دن یہ، اور یکم شوال یعنی عید الفطر کا جو دن ہے، یہ 5 وہ دن ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان کو ایام منہیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان ایام منہیہ یعنی ان 5 دنوں کے علاوہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایہ شریف تحریر کر رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں۔ 13 سال کا طویل عرصہ ہے، اور آپ عمر کے اعتبار سے بھی معمر ہیں، لیکن سبحان اللہ آپ نے نفلی روزوں کا مسلسل سلسلہ جاری رکھا۔ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اتنا عبادت کا اخلاص کا معاملہ ہے، اور اخلاص کی آپ نے انتہا فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تحریر کیا گیا کہ اس 13 سال کے عرصے میں آپ نے جو نفلی روزوں کا سلسلہ جاری رکھا، تو اس پر کسی کو خبردار نہ ہونے دیا، کسی کو مطلع نہ ہونے دیا، یعنی اپنے اس عمل کو لوگوں پر ظاہر نہ کیا۔ وہ کس طرح؟ چنانچہ تحریر کیا گیا کہ جب صاحب ہدایہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم آپ کے لیے کھانا لاتے، تو وہ کھانا رکھ کر چلے جاتے، پھر وہ کھانا صاحب ہدایہ چونکہ روزے سے ہوتے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کھانے کو تناول نہ فرماتے، وہ کھانا اٹھا کر آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دیا کرتے، یا کسی فقیر یا مسکین کو خیرات کر دیا کرتے۔ اب معاملہ یہ ہوتا، خادم یہ سمجھتا کہ جو کھانا رکھا گیا تھا وہ صاحب ہدایہ نے تناول فرما لیا، اور شاگرد اور اسٹوڈنٹس وغیرہ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب ہدایہ نے کھانا کھایا ہوگا
اور کھانے کا کچھ حصہ ہمیں پیش فرما دیا. یعنی آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی، وہ فقیر اور مسکین جس کو آپ کھانا پیش کرتے اس کو بھی یہ خبر نہ ہوتی کہ صاحب ہدایہ کا اپنا روزہ ہے، یہ خود روزے سے ہیں. اور اسی طرح آپ کے گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوتا. تو یوں 13 سال کا عرصہ آپ نے اس طرح اخلاص کے ساتھ روزوں کے ذریعے گزارا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان روزوں اور آپ کے اس اخلاص کی آپ کو دنیا میں یہ جزا عطا فرمائی کہ آپ کی کتاب کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی. اور آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عبادات پر، طاعات پر، اخلاص پر جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نفلی روزے رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے یا کوئی بھی دین کا کام کرنے کا جذبہ بخشا ہے، سعادت بخشی ہے، تو حتی الوسع جب تک ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. اس عمل پر جو ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے، جو ریوارڈ ملنا ہے، جو بدلہ اور صلہ ملنا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ملنا ہے. بندے کچھ نہیں دیں گے، لہٰذا بندوں کو بتانے کی حاجت بھی نہیں ہے. اے کاش ہمارے نامہ اعمال میں بھی ایسی کئی نیکیاں ہوں کہ جن کی خبر صرف ہمارے رب کو ہو، مخلوق میں کسی اور کو اس کی اطلاع نہ ہو. تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اخلاص تھا کہ 13 سال کے عرصے میں آپ روزے رکھتے رہے، آپ نے لوگوں کو خبر نہ ہونے دی. اس اخلاص کا یہ ثمرہ تھا، یہ نتیجہ اور صلہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا کی گئی. مدنی چینل کے ناظرین، صاحب ہدایہ نے جب ہدایہ شریف تحریر کر لی تو آپ کے زمانے کے جو محققین تھے، علماء تھے، فقہا تھے، اور اس کے بعد کی صدیوں میں مختلف زمانے میں جو علماء تشریف لاتے رہے، تو مختلف کتابوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایہ کا مطالعہ کیا اور پھر ہدایہ کی شروحات تحریر کی. یعنی صاحب ہدایہ نے ہدایہ جو تحریر کی، اس کی مزید وضاحت کے لیے پھر امت کے بڑے بڑے اکابرین نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں. کئی جلدوں پر ہدایہ کی شروحات موجود ہیں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، انگلش زبان میں، مختلف زبانوں میں ہدایہ کی شروحات آج ہمیں ملتی ہیں. یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے جو ساری امت میں تقسیم ہو رہا ہے. فقہ حنفی کی ویسے تو کئی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں ہدایہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس ایک کتاب کی متعدد شروحات لکھی گئی ہیں، اس پر حواشی لکھے گئے ہیں. اور اس سے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تو کئی علماء نے ہدایہ میں موجود شرعی مسائل کو اشعار کی صورت میں نظم کیا ہے، اور کئی ہزار اشعار پر ہدایہ کے مسائل کو منظوم انداز میں اس امت کے علماء نے پیش کیا ہے. ہدایہ کی ویسے تو مشہور کئی شروحات ہیں، لیکن چند شروحات کے ہم نام سنتے ہیں. چنانچہ ہدایہ کی ایک مشہور شرح ہے عربی زبان میں فتح القدیر، ایک شرح ہے البنایہ جو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے. یہ دونوں کتابیں کئی جلدوں پر موجود ہیں. ہدایہ کی ایک شرح ہے نہایہ، اور ہدایہ کی ایک اور شرح ہے الکفایہ. اس کے علاوہ بھی مزید کتابیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو مختلف علماء کی تحقیقات پر اپنے تطفلات کا اظہار فرماتے ہیں اور اپنی تحقیقات کو ذکر کرتے ہیں، اور اپنے دور کے اعتبار سے نو پید مسائل کی شرعی احکام کو آپ ذکر فرماتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی صاحب ہدایہ کی اس کتاب ہدایہ اور اس کی جو مختلف شروحات ہیں ان پر مختلف مقامات پر تعلیقات ذکر کی ہیں. یعنی ہدایہ میں جو مسائل بیان کیے گئے یا ہدایہ کی شروحات میں جو مسائل بیان کیے گئے، تو کئی ایسے مقامات تھے جن پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی اپنی ریسرچ بیان کیا کرتے تھے، اس پر علمی نکات ذکر کیا کرتے تھے. جب ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو ایک ضخیم کتاب تیار ہوئی. یہ کتاب آج تک مخطوطے کی صورت میں تھی، یعنی قلمی صورت میں موجود تھی، باقاعدہ پبلش نہیں ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو علمی اور تحقیقی ادارہ ہے المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر، اس ادارے کے محققین نے، علماء نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ان حواشی پر، ان تعلیقات پر کام کیا، اور الحمدللہ ماضی قریب میں بیرون ملک سے بھی اس کتاب کو خوبصورت انداز میں شائع کیا گیا. یہ عربی زبان میں کتاب ہے اور اس کا نام ہے التعلیقات الرضویہ علی الہدایۃ و شروحہا. یعنی ہدایہ اور اس کی شروحات پر جو اعلیٰ حضرت کی تحقیقات تھیں، تعلیقات تھیں، حواشی تھے، ان کو ایک کتابی شکل میں الحمدللہ جمع کیا گیا، اور یہ الحمدللہ سعادت
دعوت اسلامی کے علماء کے حصے میں آئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے علماء نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اس عظیم خدمت کو خوبصورت انداز میں کتابی شکل میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق الحمدللہ پیش کرنے کا شرف پایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صاحب ہدایہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہی مقام بہت اعلیٰ ہے، یعنی آپ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے، اور فقہ کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے اگر آپ کے درجے کو دیکھا جائے تو امت کے علماء میں مختلف درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ مجتہد مطلق کا ہے، جس پر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی شخصیات فائز ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی درجات ہوتے ہیں، مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المذہب، اور اس کے بعد مزید فقہا کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو صاحب ہدایہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر فرغانی مرغینانی رشدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہا کے طبقات میں، علماء کے طبقات میں کون سا درجہ ہے؟ چنانچہ آپ کی سیرت میں اور آپ کی علمیت کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ فقہ حنفی میں صاحب ہدایہ یعنی کہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد مقید تھے، یعنی آپ اصحاب تخریج و ترجیح کے درجے پر فائز تھے۔ یہ ایک بہت بڑا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ اہل علم اور اہل فن جانتے ہیں کہ یہ فقہا کا، علماء کا کتنا بڑا درجہ ہے جس پر صاحب ہدایہ فائز تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی، تصنیفی کام کیا اور شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کیا اور اپنے لیے آخرت کا عظیم ذخیرہ جمع فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صاحب ہدایہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر فرغانی مرغینانی رشدانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تاریخ وصال کے حوالے سے آپ کے سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ صاحب ہدایہ کا وصال 14 ذوالحجہ سن 593 ہجری میں ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تدفین سمرقند کے علاقے میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ہدایہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو علوم و عرفان عطا فرمائے اور علم فقہ میں جو آپ کو مہارت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ اور فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنے، ان سے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب